کہ मोदी की सरकार का डब्बा गोल होगा, ये आप लिख लीजिए। अमित शाह कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा। अमित शाह भी जिस तरह मोदी के साथ ऊपर चढ़ा है, इसके साथ ही डूबेगा। इसका अपना कोई करियर नहीं होगा, ये बात देख लीजिएगा। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान के मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है और आगे बहुत कड़ा इम्तिहान है, और ये सारे का सारा पंगा मोदी साहब और अमित शाह का लिया हुआ है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन की हवाले से खबर दी थी कि अमित शाह कनाडा में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए तशद्दुद और धमकियों की मुहिम के पीछे हैं। हरदीप सिंह निज्जर, उनके कत्ल केस में कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन ने कौमी सलामती की पार्लियामेंट पैनल को बताया था कि उन्होंने अमरीकी अखबार को तस्दीक की थी कि इस साजिश के पीछे भारतीय वज़ीर दाखिला का हाथ था। कौमी सलामती के उसकी मुशीर जो है नैथली ड्रॉयन, उन्होंने भी कमेटी को बताया था कि कनाडा में भारतीय सफारतकारों ने भारतीय और कनेडियन शहरियों के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठी की और उसे नई दिल्ली तक पहुंचाया। भारत ने रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इस कत्ल की साजिश में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में एक बड़ा गुंडा विलन जो होता है, उसके साथ एक उसका छोटा सर्किट टाइप आपको स्टेपनी नजर आती है। इसी तरह हर एक का आपने देखा होगा कि मदारी के साथ एक बच्चा जमूरा होता है। तो हुजूर आज एक ऐसे ही बच्चे जमूरे की कहानी लेकर आपकी खिदमत में पेश हो रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि जब से ये ट्रंप ने 50% टैरिफ आयद किया है और पूरी दुनिया में भारत को जगह नहीं मिल रही कि कहाँ जाएं, और वो मगरिब जिसकी कि वो आंख का तारा था, उनका नूर नज़र था, मंजूर नज़र था, क्या बात थी जी भारत की सकाफती की, संस्कृति की, उनके कल्चर की। हर जगह पर आपको भारतीय दिखाई देते थे, और हॉलीवुड में भी हर फिल्म में आपको जहां पर कोई एक जीनियस आदमी दिखाना होता था, वो एक इंडियन को दिखा दिया करते थे। लेकिन अब कहानी कुछ बदल रही है। ट्रंप अचानक आंखें फेर ली। मुझे आज भी याद है जिस तरीके से मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के नारे मारे थे और उनको अपना भाई और जिगरी यार कहा था, और ये भी कहा था कि अब की बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप का? डोनाल्ड ट्रंप ने आते साल पहले तो 25% टैरिफ ठोका और फिर 50%। लेकिन ये सब कुछ हो क्यों रहा है? सोचने की बात यह है, ये जो भारत की पूरी दुनिया में गत बन रही है, उसके पीछे दरअसल भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का आला तरीन किरदार तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ भारत के जो वजीर दाखिला हैं और मोदी जी के बच्चे जमहूरे हैं, अमित शाह साहब, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसा क्यों ना होता कि जिस मुल्क में बहुत से मज़ाहिब के हामिल लोग रहते हों, मुख्तलिफ कौमें हों, इलाकाई तासुब हो, अलहदगी की तहरीकें चल रही हों, वहाँ के हुक्मरान सारे मुल्क पर सिर्फ एक मजहब लागू करना चाहें। अक़लियतों का कत्लेआम अपने मजहब के गुंडों के हाथों वाजिब, हक मांगने वालों को गद्दार और पाकिस्तान का जासूस करार दें। कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक में अपनी एजेंसियों के जरिए मुखालिफिन को दिन दिहाड़े मरवा दें, पड़ोसी ममालिक पर नाजायज इल्जामात लगाकर हमले करें, और फिर जिल्लत आमेज शिकस्त और रुसवाई की कालक अपने मुंह पर मलते दिखाई दें, और उनका मीडिया हुकूमत की राग अलापता दिखाई दे, सच झूठ की तफरीक खत्म हो जाए, और दुनिया उनकी किसी भी बात पर तवज्जो देने पर तैयार ही ना हो। अवाम उनकी कमीशन खोर इक्तसादी पॉलिसियों के बायस खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाएं, किसी की इज्जत और नामूस, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बाकी ना रहे। तो ऐसे मुल्क पर इंसान क्या कहे भाई? तुफ कहे, इस्तग़फ़ार कहे, अफसोस की बारिशें करे, मलामतें करे, लानतें भेजे, क्या करे? दरअसल आज भारत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर जिस मोड़ पर खड़ा है, उसका अगर आप मुझसे पूछिए तो सारे का सारा जिम्मा बीजेपी पर तो है ही है। लेकिन बीजेपी पे भी अगर मुझे कोई दो अशखास निकालने पड़े कि भाई वो जरा दो
انمول رتن کون سے ہیں جن کی وجہ سے بھارت کی آج پوری دنیا میں یہ گت لگ بن رہی ہے اور جگ ہسائی ہو رہی ہے؟ تو وہ ہیں ایک تو مودی جی اور دوسرے امت شاہ۔ تو ناظرین کرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ان کی یہ جو کیا میں کہوں، کون سی شخصیت کہوں، مکروہ کہوں، کیا نہ کہوں، ان کے متعلق تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں، اور ان کے متعلق بھی میں ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ کروں گا پھر سے۔ مگر آج میں آپ کو اس سے بھی زیادہ ایک بھیانک شخص سے ملوانا چاہتا ہوں، اور اس کا نام ہے امت شاہ۔ پہلے میں اس کا تعارف کروا دوں۔ امت شاہ کی ولادت 22 اکتوبر 1964 کو بمبئی میں ہوئی۔ اس کے والدین گجراتی قوم سے تعلق رکھنے والے ایک خوشحال بنیا خاندان ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ بنیے کو کہتے ہیں۔ بنیا شاہوکار یعنی سود خور ہوتا ہے۔ اس کا والد انل چندر شاہ منسا یہ گجرات کا ایک سود خور بنیا تھا۔ امت شاہ نے مہسانہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر احمد آباد چلے گئے، جہاں اس نے سی یو شاہ سائنس کالج میں حیاتی کیمیا اس کی پڑھائی کی اور بائیو کیمسٹری میں پی ایس سی کی ڈگری حاصل کی۔ چونکہ سود خور خاندان کا چشم و چراغ تھا بھائی، اس لیے اس نے احمد آباد کے کئی بینکوں میں ملازمت بھی کی۔ بچپن سے ہی وہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ میں دلچسپی رکھتا تھا، RSS، اور اس کی نزدیکی شاخ میں مشقیں کیا کرتا تھا۔ احمد آباد میں قیام کے دوران اس نے باضابطہ طور پر RSS کی رکنیت حاصل کر لی۔ نریندر مودی سے اس کی پہلی ملاقات سن 1982 میں احمد آباد RSS کے پروگرام میں ہوئی۔ اس وقت مودی تنظیم کا مبلغ تھا اور نوجوانوں کا صدر بھی تھا۔ امت شاہ پھر 2012 میں نارانپورہ اسمبلی حلقہ سے منتخب ہو کر MLA بنا۔ بھارت کے عام انتخابات 2014 میں امت شاہ اتر پردیش کا انچارج بنا اور انتخابات میں بی جے پی نے 80 میں سے کل 73 نشستیں جیت لیں۔ اس جیت کی وجہ سے تو امت شاہ کی بلے بلے ہو گئی، اس کو پارٹی کا صدر بنا دیا گیا۔ یہ اس کا ہندوستان کی سیاست میں نمایاں ہونے کا دور تھا اور اس کا آغاز تھا۔ اگرچہ اس کی قیادت میں بی جے پی نے مہاراشٹر، ہریانہ، جموں اور کشمیر، جھارکھنڈ، آسام کی اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل تو کی اور بی جے پی کی سرکار بنائی، مگر دہلی، بہار، چھتیس گڑھ، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اتر پردیش، اتراکھنڈ، گجرات میں یک طرفہ کامیابی ملی اور منی پور میں پارٹی کو مضبوط کیا۔ پنجاب میں شرومنی اکالی دل کے ساتھ اتحاد اس بار کام نہ آیا اور وہاں کی حکومت کانگریس کے پلڑے میں جا گری۔ امت شاہ سرکھیج اسمبلی حلقہ سے لگاتار 4 مرتبہ 1997، 98، 2002 اور 2007 MLA منتخب ہوا۔ امت شاہ کے حامی اسے ہندو عقیدے کا عظیم محافظ کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کے منفی کردار کو جانتے ہیں، اس کی نفی کرنے کی ہمت کرتے ہیں، ان کے لیے وہ خوفناک دشمن ہے۔ امت شاہ نریندر مودی کی طرح ایک انتہائی قدامت پسند اور کٹر ہندو ہے۔ بھارت میں جاری ہندوتوا کی وبا اس کی پھیلائی ہوئی ہے اور کئی دہائیوں سے بی جے پی کے سیاسی منشور میں شامل کشمیر کی خود مختار حیثیت کو ختم کرنا اور شہریت کا نیا قانون لانا، جسے مسلمانوں کے ساتھ انتہائی امتیازی سلوک اور ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ روا رکھنا اور اپنے ہر مخالف کو پاکستان کا جاسوس قرار دینا، یہ اسی کا سبق ہے۔ ایک بھارتی وکیل اور سابق بی جے پی سیاستدان یتین اوزا، ان کا کہنا ہے کہ امت شاہ کے پاس بھگوان کا تحفہ ہے۔ وہ اس کا موازنہ 2000 سال پہلے بر صغیر کی پہلی سلطنت کو وسعت دینے کے پیچھے حکمت عملی بنانے والے چانکیہ سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امت شاہ چانکیہ سے بھی زیادہ تیز دماغ رکھتا ہے، ذہین ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ چانکیہ ایک نہایت ہی چال باز اور بھیانک سوچ رکھنے والا سیاستدان تھا، جس نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ہیتین اوزا کا کہنا ہے کہ وہ شروع سے ہی جانتا تھا کہ کسی دن امت شاہ بی جے پی کی قیادت کرے گا۔ میں نے اس میں وہ چمک دیکھی، وہ سیاسی چالاکی دیکھی، میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا بڑی دوڑ جیتنے جا رہا ہے۔ احمد آباد میں بی جے پی کاؤنسلر دیوینگ دانی، جو امت شاہ کو 30 سال سے زائد عرصے سے جانتا ہے،
کا کہنا ہے کہ اس کی ترجیح ہمیشہ اپنے امیدوار کی جیت کو یقینی بنانا رہی ہے، چاہے وہ گاؤں کی کونسل ہو یا پارلیمنٹ۔ کوئی بھی الیکشن بہت چھوٹا نہیں ہوتا۔ حامد بھائی کے لیے ہر جنگ جیتنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ امت شاہ کی نریندر مودی سے پہلی ملاقات 1982 میں احمد آباد میں ہوئی تھی، جب وہ دائیں بازو کی ہندو راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS میں شامل ہوئے تھے۔ اس وقت RSS پرچارک نریندر مودی نے اپنے نوجوان ساتھی کو BJP کے اسٹوڈنٹ ونگ ABVP میں شامل ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ دونوں نے فوری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کیے، اور جیسے جیسے مودی اپنی صفوں میں آگے بڑھا، امت شاہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ ان کے حامی انہیں گاڑی کے دو پہیے قرار دیتے ہیں، اور ان کا موازنہ ہندوستان کی رامائن کے بھائیوں رام اور لکشمن سے کرتے ہیں۔ نریندر مودی آگے، جبکہ امت شاہ پردے کے پیچھے کام کرتا ہے، اور آئے روز کوئی نہ کوئی سازش تیار کر کے ہندوستان کے لیے کسی نہ کسی نئی مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے بہت سے ناقدین اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کے بقول وہ واقعی امت شاہ سے ڈرتے۔ کچھ بیوروکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ اس کی خوفناک نظروں، پتھریلی آنکھوں اور سپاٹ چہرے سے خوف کھاتے ہیں۔ فروری 2002 میں گجرات میں ہونے والے جو فسادات ہیں، مذہبی فسادات، اور ان کے نتائج میں امت شاہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ ان فسادات میں 1000 سے زائد افراد مارے گئے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ مودی، جو اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا، اس نے بھی قتل عام کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے۔ ایک سینئر صحافی راجیو شاہ، جو اس وقت سرکھیج میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک تھے، انہوں نے ٹائمز آف انڈیا میں لکھا کہ جب انہوں نے ان فسادات کے بعد علاقے میں امن بحال کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے کہا، تو امت شاہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کا گھر ہندو اکثریتی علاقے میں ہے یا مسلم اکثریتی علاقے میں۔ کہنے لگے، جب میں نے امت کو بتایا کہ بھائی میرا گھر ہندو اکثریتی علاقے میں ہے، تو اس نے جواب دیا، پریشان نہ ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، جو بھی واقعات ہوں گے وہ دوسری طرف ہوں گے۔ امت شاہ کی زندگی میں سن 2008 میں اس وقت اتار چڑھاؤ آیا جب اس پر 2005 میں ایک مسلمان شہری سہراب الدین شیخ اور ان کی بیوی کوثر بی بی کو قتل کرنے کا الزام لگایا گیا۔ امت شاہ نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیاسی بنیاد پر بنائے گئے مقدمات ہیں، لیکن اسے 2010 میں قتل اور اغوا کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت اسے وزیر اعلیٰ کے طور پر نریندر مودی کا جانشین سمجھا جا رہا تھا، لیکن اسے ریاستی وزیر داخلہ کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا اور 3 مہینے سے زیادہ جیل میں گزارے۔ جب امت شاہ کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو عدالت نے اسے گواہوں پر اثر انداز ہونے سے روکنے کے لیے گجرات چھوڑنے کا حکم دیا۔ بعد میں اسے سزا بھی ہو گئی، جبکہ جیل میں اس کا کہنا تھا کہ میں اس وقت کا استعمال دہلی میں اپنے قدم جمانے اور کانگریس پارٹی کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور مودی کو تخت پر بٹھانے کے لیے کروں گا۔ اور پھر نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے 6 ماہ بعد دسمبر 2014 میں عدالت نے امت شاہ کو بری کر دیا۔ رہائی کا حکم دیتے ہوئے جج MB گوساوی نے کہا کہ اس نے قبول کیا ہے کہ اس کے خلاف لگائے گئے الزامات سیاسی محرکات پر مبنی ہیں، لہٰذا اسے رہا کیا جاتا ہے۔ امت شاہ کی بریت بھی ایک ناپسندیدہ تنازع میں گھری ہوئی تھی۔ چند روز قبل ان کے کیس کی سماعت کرنے والے جج کو دل کا دورہ پڑا تھا، اور اہل خانہ نے الزام لگایا کہ ان کی موت مشکوک تھی اور اسے رشوت دینے کی کوشش کی گئی، تاہم ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا، اور سپریم کورٹ نے تحقیقات کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ نریندر مودی اور امت شاہ اکثر اپنے حریفوں پر بدعنوانی کا الزام لگاتے رہتے ہیں، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امت شاہ کے بیٹے جے امت شاہ کی کمپنی ٹیمپل انٹرپرائز پرائیویٹ لمیٹڈ کی بدعنوانیاں بھی آخرکار سامنے آ گئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمانداری کا ڈھنڈورا پیٹنے والی BJP کے صدر کے صاحبزادے یعنی شاہزادے کی کمپنی پر الزام ہے کہ جب سے نریندر مودی مرکز میں برسر اقتدار آیا ہے اور امت شاہ BJP کا صدر منتخب ہوا ہے، تب سے اب تک یعنی 3 برسوں کے اندر جے امت شاہ کی کمپنی کا منافع 16,000 گنا بڑھ گیا ہے۔ کتنا؟ 16,000 گنا۔ وہ کمپنی جس کا کل منافع 2014-15 میں محض 18,728 روپے تھا، اسی کمپنی کا منافع بڑھ کر 80 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ملک کے
اس وقت کے وزیر توانائی پیوش گوئل نے جے امت شاہ کی کمپنی کو بغیر کسی ضمانت کے 15 کروڑ روپے کا لون ایک ایسے پروجیکٹ کے لیے دے دیا جس کے لیے ضمانت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 4.9 کروڑ روپے کا لون دیا جا سکتا تھا۔ حد تب ہوئی جب جے امت شاہ نے انکم ٹیکس جمع کرتے وقت اپنی کمپنی کی بیلنس شیٹ میں اس لون کی رقم کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ اب ان حالات میں جو ہوتا ہے جے امت شاہ وہی کر رہا ہے، یعنی اس نے اس مبینہ بدعنوانی کا راز افشاں کرنے والے ویب سائٹ کے خلاف 100 کروڑ کا حد تک عزت کا مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جے امت شاہ بھلے ہی اب کچھ کرتا پھرے، لیکن اس خبر نے اس کے والد بی جے پی کے بے لگام صدر امت شاہ کے کسبل ضرور ڈھیلے کر دیے ہیں۔ امت شاہ محض بی جے پی کا صدر ہی نہیں ہے، وہ نریندر مودی کی آنکھ کا تارا بھی ہے۔ جے شاہ کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جے شاہ پہلے بی سی سی آئی کا صدر بنا اور اب وہ آئی سی سی کا صدر ہے۔ امت شاہ ایک جسے کہتے ہیں نا بدماش کے طور پر دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کے غنڈے ہیں، آپ کو کوئی بھی شریف اور عزت دار آدمی اس کے منہ لگتا دکھائی نہیں دے گا۔ اور اس کا بیٹا پہلے بی سی سی آئی، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جب آئی پی ایل ہوتا ہے تو صرف کھلاڑیوں کو کروڑوں روپے میں خریدا جاتا ہے، اس کے کتنے منافع ہے کیا نہیں ہے یہ سب کچھ بی سی سی آئی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور جب اس کے اپنے پتا جی، اس کے اپنے والد صاحب امت شاہ ہوں، کون پوچھنے والا ہے؟ اور اب تو وہ آئی سی سی میں جا کر گند کر رہا ہے۔ بہرحال جے شاہ کی کہانی پھر کبھی آپ کو سنائیں گے، فی الحال تو امت شاہ کی کہانی سن لیتے ہیں۔ تو حضور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ نریندر مودی کی آنکھ کا تارا ہے۔ گجرات میں سن 2001 میں نریندر مودی کے عروج کے ساتھ ساتھ امت شاہ کی قسمت کا ستارہ پہلے گجرات کی سیاست اور پھر ملک کی سیاست میں چمکتا ہی چلا گیا۔ بھارت کی سیاست اور حکومت پر کنٹرول مکمل کرنے کے بعد امت شاہ کی منصوبہ بندی خالستان کے بیرون بھارت متحرک لیڈروں کو قتل کرانے کی طرف راغب ہوئی تو بھارت کی ہر دھرمی اور عالمی سطح پر دہشت گردی کی سازشوں کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ مودی سرکار انتہا پسند ہندوتوا کی پالیسی کے تحت دنیا بھر میں اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے لگی۔ کینیڈا کی مسلسل شکایت کے بعد مودی کے قریبی ساتھی بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کو انٹرپول کے مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کو کینیڈین سکھ شہریوں کے خلاف قتل کی کارروائیوں کی اجازت دینے کے الزام میں انٹرپول کی مطلوبہ فہرست میں شامل کیا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چند روز قبل کینیڈا نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ پر سکھ رہنماؤں کے قتل کی سازش کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سکھوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن کی حوالے سے خبر دی تھی کہ امت شاہ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے تشدد اور دھمکیوں کی مہم کے پیچھے ہیں۔ ہردیپ سنگھ نجر ان کے قتل کیس میں کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے قومی سلامتی کی پارلیمنٹ پینل کو بتایا تھا کہ انہوں نے امریکی اخبار کو تصدیق کی تھی کہ اس سازش کے پیچھے بھارتی وزیر داخلہ کا ہاتھ تھا۔ قومی سلامتی کے مشیر، اس کی مشیر جو ہے نیتھلی ڈرائن، انہوں نے بھی کمیٹی کو بتایا تھا کہ کینیڈا میں بھارتی سفارتکاروں نے بھارتی اور کینیڈین شہریوں کے بارے میں انٹیلیجنس اکٹھی کی اور اسے نئی دہلی تک پہنچایا۔ بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قتل کی سازش میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ اب دوسری جانب امریکہ نے بھی سکھ رہنماؤں کے قتل کے منصوبہ بندی میں سابق بھارتی سفیر پر قتل کے لیے رقم دینے کا الزام عائد کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ معاملے پر تحقیقات کرے اور ملزمان کا احتساب کرے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گپتونت سنگھ پنو، انہوں نے امت شاہ کی پرتشدد کارروائیوں کو امریکہ اور کینیڈا کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ نے خالستان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کو ہتھیار بنایا۔ خالستان ریفرینڈم بھارتی دہشت گردی کے سامنے خاموش نہیں رہے گا۔ گپتونت سنگھ پنو کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو بھارتی جبر کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ کینیڈا کے سابق وزیر ڈیوڈ موریسن کا بیان اور گپتونت سنگھ پنو کی تنقید صاف ظاہر کرتی ہے کہ بھارتی حکومت کی انتہا پسندانہ کارروائیاں عالمی سطح پر تشویش کی وجہ بن رہی ہیں۔ بھارت نے اپنے ملک میں تو مسلمان اور سکھوں سمیت اقلیتوں کا جینا حرام کر ہی رکھا ہے، اور اب دنیا بھر میں اپنے انتہا پسندانہ عزائم کی تکمیل کے لیے ہندوتوا کے تحت
مظالم سے جان چھڑا کر ہجرت کرنے والے افراد کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ امت شاہ کی ایما پر بھارتی حکومت نے پاکستان میں بھی متعدد افراد کو آتنکوادی قرار دے کر ان کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، مگر پاکستان نے اس کے ہر دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ابھی چند ماہ قبل ہی بھارت نے کشمیر کے علاقے پہلگام میں خود ہی اپنے مسلح لوگوں کے ہاتھوں 28 بے گناہ سیاحوں کو ان کی جان لے لی، اور یہ سب کچھ امت شاہ کی ایما پر ہوا۔ اور اس کے بعد پاکستان پر ایک بھونڈا الزام لگایا گیا اور گھس کر ماریں گی کی بڑکیں مارتے ہوئے آپریشن سندور کے نام پر پاکستان پر حملہ کر دیا گیا۔ مگر پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ پاکستان نے اس کی ایسی درگت بنائی کہ اسے لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس حملے میں اسے اسرائیل کا ساتھ بھی میسر تھا، جس کے ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ اس کے ڈرون آپریٹرز وہاں پر موجود تھے کشمیر میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ جبکہ بھارت نے پاکستان کے خلاف جو رافیل طیارے اڑائے تھے ان کا کیا حشر ہوا یہ تو اب پوری دنیا جانتی ہے، اور اب یہ الزام بن گیا ہے، ایک مذاق بن گیا ہے بھارت کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو رافیل طیارے تھے ان کی خریداری پر بھارت میں ہی نریندر مودی اور امت شاہ پر کمیشن کھانے کا الزام بھی تھا۔ حملے کے فوراً بعد گاندھی نگر گجرات مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے آپریشن سندور کے بارے میں ڈھینگے مارتے ہوئے کہا تھا کہ آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہماری فوج نے پاکستان کے اندر 100 کلومیٹر مطلب اندر گھس کر دہشت گردوں کے کیمپوں پر حملے کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایٹم بم کی دھمکیاں دینے والوں کا خیال تھا کہ ہم ڈر جائیں گے، لیکن ہماری فوج بحریہ اور فضائیہ نے انہیں ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ پوری دنیا ہماری فوج کے صبر اور پی ایم مودی کے مضبوط قیادت کی تعریف کر رہی ہے۔ میں اپنی مسلح افواج کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہتا رہا کہ جو لوگ کئی عالمی دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور مختلف شہروں کا نام لے کے کہا کہ جی یہاں پر وہ تیاریاں کر رہے تھے اور اس طرح کے معاملات میں وہ تھے ملوث تھے، ہمارے بم دھماکوں کی گونج نے ان سب کو واضح پیغام دے دیا ہے۔ اب اگر ہندوستانی عوام کے خلاف کوئی بھی دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تو دگنی طاقت سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب امت شاہ کی یہ ساری کی ساری ڈینگیں، یہ ساری کی ساری باتیں، اور وہ یہ کہنا کہ پاکستان ہم سے خوف زدہ ہے اور یہ جو آپریشن سندور ہے یہ ہم نے اندر چل کے کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور اس کے بعد پورے کا پورا میڈیا جس طریقے سے ہندوستان کے وزیر داخلہ بی جے پی پرائم منسٹر کے سر میں سر ملا کر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ جی بھارتی بحریہ نے لاہور فتح کر لیا ہے، لاہور بھارتی بحریہ کے قبضے میں آ گیا ہے، لاہور میں سمندر ہی نہیں ہے بھائی۔ پھر کہا جاتا رہا کراچی پر قبضہ کر لیا ہے، پھر کہا گیا اسلام آباد تباہ کر دیا ہے، وزیر اعظم بنکر میں ہے، مطلب وہ ڈی جی خان کا ہوائی اڈہ کہتے ہیں جی تباہ کر دیا، ادھر ہوائی اڈہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ دنیا نے دیکھ لیا، اور اس جنگ کے بعد جب رافیل سمیت 6 لڑاکا طیارے مار گرائے، کئی ہوائی اڈے ایئر بیسز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان کا ایمونیشن جو تھا میزائلز کا وہ جو جگہ تھی وہاں پر اس کو ہم نے ایمونیشن جہاں پر رکھا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے برہموس کا جو تھا، اس کے بعد اگر امریکی صدر آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سیز فائر کرایا اور انہوں نے سیز فائر کرا دیا، تو بھارت کو بڑی آگ لگ جاتی ہے، ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کوئی کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے کرایا ہے۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، بے غیرتی کی ایک قسم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں یہ مطمئن بے غیرت ہیں۔ وہ سب سے زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، جن کو اطمینان ہوتا ہے اپنی بے غیرتی پہ۔ یہ میں بی جے پی کو دیکھتا ہوں، امت شاہ کو دیکھتا ہوں، نریندر مودی کو دیکھتا ہوں، تو یہ بھی مجھے کچھ اسی نسل کے انسان لگتے ہیں کہ اپنی بدترین شکست پر بھارتی حکومت آج تک اپنے عوام کو اپوزیشن کے سوالات کا ان کا سامنا نہیں کر پائی۔ مودی تو خاموش ہے، لیکن جو امت شاہ ہے اس کو بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے سانپ سونگ گیا ہے۔ جب پارلیمنٹ میں اجلاس ہوا تو ادھر دونوں اپنی اس کے بعد ایک آپریشن مہادیو شروع کر دیا، اور پارلیمنٹ کے اجلاس سے ایک دن پہلے 3 لوگوں کو پکڑ کے پتہ نہیں وہ کون بے گناہ لوگ ہوں گے جن کو مار دیا، اور کہا کہ جی یہ ہم نے پہلگام کے لوگوں کو پکڑ کے تو سزا دے دی ہے تاکہ ہمیں سختی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب کیا بندہ کہے اور کیا نہ کہے،
جو سابق بھارتی وزیر خارجہ ہیں یشونت سنہا نے، انہوں نے پہلگام حملے میں پاکستان کو کلین چٹ دی۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ کے آپریشن سندور کی ناکامی پر ہوش ربا ان کے انکشافات جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یشونت سنہا نے آپریشن سندور کی ناکامی پر نریندر مودی، امت شاہ، جے شنکر اور اجیت دوال سے سفارتکاری اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کیا ہوا؟ گویا بھارت کی بدبختی کا آغاز ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پر بھارت پر پہلے 25% اور پھر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھارت کے ساتھ اختلافات راتوں رات حل نہیں ہو سکتے۔ بھارت کے ساتھ برکس اور روس پر جغرافیائی سیاسی اختلافات شامل ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو انہوں نے بھی کہا کہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خرید و فروخت سے یوکرین کے خلاف جنگ کی کوششوں میں ماسکو کو مدد مل رہی ہے، بلکہ اب یہی سٹانس ڈونلڈ ٹرمپ نے 2-3 دفعہ دہرایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی نئی دہلی کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اب اس طرح نہیں ہیں اس کے اوپر، کیونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا، ہماری ہر چیز پر وہ ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فاکس ریڈیو کے ساتھ روبیو نے ایک انٹرویو میں پھر کہا کہ بھارتی میڈیا نے بھی تفصیل سے شائع کیا اس کو، کہ جس میں اس نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ اس حقیقت کو سے مایوس ہیں کہ بھارت روس سے تیل خریدتا ہے، برکس کا ممبر ہے، ڈی ڈالرائزیشن کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اور پھر ٹرمپ کو یہ بھی بہت اس بات کا دکھ ہے کہ جب میں نے ان کو منع کیا تھا کہ تم میزائل مت فائر کرو، انہوں نے تب بھی فائر کیا۔ میں نے کہا کہ سیز فائر کر دو، جب ان کو منہ کی کھانی پڑی، جب ان کو پتا چلا کہ پاکستان نے جواب دے دیا ہے، تو اس کے بعد ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ بھارت کو توانائی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس میں تیل اور کوئلہ اور گیس خریدنے کی صلاحیت اور وہ چیزیں شامل ہیں جن کی اسے ہر ملک کی طرح اپنی معیشت کی کو طاقت دینے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں آگے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم روس سے اس لیے خریدتے ہیں کیونکہ روسی تیل پر پابندیاں عائد ہیں، لیکن ہمیں وہ سستا ملتا ہے اور ہم اس کو روپے میں خرید سکتے ہیں۔ بہرحال کہانی یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو سٹوری ہے، یہ سارے کا سارا جو کھیل ہے، یہ اب ایک ایسی طرف آ چکا ہے کہ جس میں بھارت آپ کو ایک بند کونے کے اندر آتا دکھائی دیتا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ بھارت نے اسرائیل کی دیکھا دیکھی سوچا یہ تھا کہ ہم بھی بڑے بدماش کے چھوٹے بھائی بن جائیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہندو جب اسرائیل جاتے ہیں انڈینز، تو وہ ان پر تھوکتے ہیں، ان کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، یہ ان کو کہتے ہیں بردر بردر، اور وہ تھوکتے ہیں اور دھکے دیتے ہیں کہ تم کہاں سے بھائی بردر بردر، تمہارا ہمارا کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ تم بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہو اور ہم بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، تو کیونکہ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں وہ ایک ہی شخص ہے، اس وجہ سے، یا ایک ہی قوم ہے، اس وجہ سے ہم دونوں بھائی ہیں۔ اسرائیلی دھکے مار کر نکالتے ہیں اور اوقات ان کی وہاں پر زیرو کی بھی نہیں ہے۔ بہرحال ان کو مغربی میڈیا نے، مغربی حکومتوں نے پچھلے 2-3 دہائیوں میں بہت چڑھایا اور یہ چڑھ گئے، تو لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ڈیفلیٹ کیا جائے، وہ جو پھونک بھری تھی اس کو بارے میں سے وہ نکال دی جائے۔ اور یہ جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس میں جیسا کہ میں نے کہا، مودی صاحب، یہ بچہ جمہورہ، امت شاہ بدماش، جے شنکر، اجیت دوال، یہ چند لوگ ہیں جن کا کہ سب سے بڑا کردار ہے۔ اور آپ آنے والے وقت میں یہ بہت جلد دیکھیں گے، آپ لکھ لیجئے کہ مودی کی سرکار کا ڈبہ گول ہوگا، یہ آپ لکھ لیجئے۔ امت شاہ کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکے گا۔ امت شاہ بھی جس طرح مودی کے ساتھ اوپر چڑھا ہے، اس کے ساتھ ہی ڈوبے گا، اس کا اپنا کوئی کریئر نہیں ہوگا، یہ بات دیکھ لیجئے گا۔ باقیوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہندوستان کے مشکل وقت شروع ہو چکا ہے اور آگے بہت کڑا امتحان ہے، اور یہ سارے کا سارا پنگا مودی صاحب اور امت شاہ کا لیا ہوا ہے۔ تو جناب آپ بھی دیکھیے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آگے پینترا بازیاں کیا چلتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔